दिगार के लिए कि जो तमाम जहानों का पालने वाला है और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। रमज़ान टीवी यूके अफ्तार टाइम से मैं आपका मेज़बान सलीम गिलानी हाज़िर खिदमत हूँ और अब से लेकर अफ्तार के वक्त तक इंशाअल्लाह इस बाबरकत नशियात में मेरा और आपका साथ रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के तहत हम आपसे गुफ्तगू किया करते हैं। आज साउथ हॉल और उसके सराउंडिंग एरिया में जो अफ्तार का वक्त है वो 6:14 है। इंशाल्लाह फेसबुक लाइव पर आप मुझे पूरी दुनिया में देख रहे हैं और हमारी वेबसाइट rtvuk.com के ज़रिए भी आप इस नशियात को देख सकते हैं। अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस नशियात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अच्छा सामीन गिरामी, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के तहत जो मेरी गुफ्तगू है, कल से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया और वो सिलसिला था एंड ऑफ टाइम, इस दुनिया के ख़ात्मे का, जिसके बारे में बहुत सारी बात की जा रही है। और आज इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सामीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के हमारे दौर में जो इखलाकी ज़वाल है वो इंतहाई हदों को छू रहा है। जिस तरह एक वायरस इंसानी जिस्म को खा जाता है, इसी तरह ये इखलाकी इन्हितात हमारे माशरे की जड़ों को काट रहा है। ये एक सेहतमंद माशरे के लिए ज़ेरे हलाहिल है और हम जिन्स परस्ती, तवाए बाजारी, जिनसी बेरारवी, शादीशुदा और गैर शादीशुदा लोगों का ताल्लुक़, जिनसी हर्जा सराई और जिनसी अमराज में इजाफ़ा, ये हमारे अखलाकियात को दीमक की तरह चाट रहे हैं। कल हम इसी पर हम बात कर रहे थे और इस दौरान जो अहादीस मुबारका उस आज से 1400 साल पहले रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हमें मिलती हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें आज हमारे सामने सच्ची होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, कुरान करीम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी की बशारत भी दी गई है। अल्लाह ताला ने मुशरिकों को ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं करने दिया था, बल्कि इनको ऊपर अपने पास उठा लिया था और बनी नौ इंसान को ये बशारत सुनाई कि वो आखिर ज़माने में दोबारा वापस आएंगे। और कुरान कई मौक़ों पर इनकी वापसी के मुतालिक हमें इत्तला देता है। सूरह निसा की आयत नंबर 157 में इरशाद रब्बुल आलमीन है, और इनके इस कहने की वजह से हमने कत्ल किया मसीह ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम को, जो रसूल हैं अल्लाह के, हालांकि नहीं कत्ल किया उन्होंने इसको और न सूली पर चढ़ाया इसे, बल्कि मामला मुश्तबा कर दिया इनके लिए। और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तलाफ किया इस मामले में ज़रूर मुब्तला हैं, शक में इस बारे में, और नहीं है इस वाक़े का इन्हें कुछ भी इल्म सिवाय गुमान की पैरवी के, और नहीं कत्ल किया उन्होंने मसीह को यकीनन। ये सूरह निसा की आयत नंबर 157। और एक और आयत हमें बताती है कि ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब नहीं हुए थे, बल्कि अल्लाह ने उनको ज़िंदा उठा लिया था। सूरह निसा की ही आयत नंबर 158 में इरशाद रब्बुल आलमीन है, बल्कि उठा लिया इसको अल्लाह ने अपनी तरफ, और अल्लाह है ज़बरदस्त ताकत रखने वाला और बड़ी हिकमत रखने वाला। सूरह आल इमरान की 55 आयात में कुरान करीम हमें ये बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को अल्लाह तबारक व तआला मुनकरीन ईसा अलैहिस्सलाम पर बरतरी देंगे। अज़ीज़ान गिरामी, ये एक तारीख़ी हकीकत है कि 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के पास कोई सियासी ताकत न थी। वो ईसा कि जो इस अरसे में गुज़रे हैं, और आज के ईसाई के जिन्होंने अपने अक़ीदे इस बारे में बना लिए हैं और इन अक़ायद की बुनियाद पर वो अपना नज़रिया पेश करते हैं। हालांकि लिहाजा ये बात साबित है कि इनको ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुरान में मुताद्दिद जगह पर यह दोहराया गया है कि जो तस्लीस पर ईमान रखते हैं वो गुमराह है, इसलिए कि क़यामत आने से पहले ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकार झूठे पैरोकारों पर गलबा पालेंगे। सूरह आल इमरान के वादे की अमली तफसीर बन जाएंगे। यकीनन इस गुरोह को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर सब जान लेंगे। कुरान पाक 2 बार इस बात का इआदा करता है कि तमाम अहले किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर
اور ان کی موت پر پہلے ایمان لائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا مسیح علیہ السلام پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا مسیح علیہ السلام ان پر گواہ۔ تو عزیزان گرامی، ان آیات مبارکہ سے واضح طور پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ابھی 3 وعیدیں ایسی ہیں کہ جو نامکمل ہیں۔ پہلی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام انسانوں کی طرح موت سے ہمکنار ہوں گے، یعنی کہ وہ جب آئیں گے تو دوبارہ ان کا انتقال اسی طریقے سے ہوگا جس طرح سے ایک عام انسان کا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام اہل کتاب ان کو جسمانی حالت میں پھر سے دیکھیں گے اور ان کی زندگی میں ان کی اطاعت کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 2 پیشن گوئیاں اس وقت پوری ہوں گی جب عیسیٰ علیہ السلام کو روز حشر سے پہلے زمین پر اتارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تیسری پیش گوئی عیسیٰ علیہ السلام کا اہل کتاب پر گواہ ہونا اور روز محشر کو یہ پوری ہوگی۔ سورہ مریم کی ایک اور آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق ہمیں یوں آگاہ کیا گیا ہے، اور سلام ہے مجھ پر جس دن پیدا ہوا میں، اور جس دن مر جاؤں گا اور جس دن اٹھایا جاؤں گا میں زندہ کر کے۔ سورہ مریم کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو جب ہم اس آیت کا موازنہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے کرتے ہیں تو ہم پر ایک نہایت ہی اہم حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے اٹھائے لیے جانے کی بات کرتی ہے، اور اس آیت میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں یا نہیں۔ لیکن سورہ مریم کی آیت نمبر 33 جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر دی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ دوسری موت صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے اور پھر کچھ عرصہ زندہ رہیں گے اور اس کے بعد پھر وفات پا جائیں گے۔ تو یہی ایک طریقہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کو صحیح ثابت ہونے کے لیے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر دوبارہ آمد پر دلالت پیش کرتی ہے، اور وہ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48، اور تعلیم دے گا اللہ اس عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت کی اور تورات اور انجیل کی۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو ہمیں تفصیلات بتائی گئی ہیں، کتاب و حکمت کی تفصیل مزید جاننے کے لیے ہمیں اس آیت کے سیاق و سباق میں آنے والی دوسری آیات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اگر اس کتاب کا توریت اور انجیل کے ساتھ حوالہ دیا گیا تو یہ کتاب یقیناً قرآن ہے۔ سورہ آل عمران کی تیسری آیت اس کی مثال دیتی ہے کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ جاوید ہے پوری کائنات کو قائم رکھنے والا، اور اسی نے نازل کی تم پر کتاب حق کے ساتھ تصدیق کرتی ہوئی ان کتابوں کی کہ جو اس سے پہلے موجود تھیں، اور اس نے نازل کی توریت اور انجیل اور اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے نازل کیا فرقان، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا آیات الہیہ کا انہی کے لیے عذاب ہے، سخت ترین عذاب۔ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 تا آیت نمبر 4۔ تو عزیزان گرامی، اس معاملے میں جس کتاب کی طرف آیت نمبر 48 اشارہ کرتی ہے، قرآن کریم کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہو سکتی، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو توریت اور زبور پر اپنی حیات میں پورا عبور حاصل تھا، جو کہ کم و بیش 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ واضح طور پر وہ کتاب جو ہے قرآن مجید ہے کہ جو زمین پر آ کر سیکھیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 بہت ہی دلچسپ ہے اس حوالے سے کہ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں عزیزان گرامی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اچانک سے کیا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، ان دو نبیوں میں کون سی چیز مماثلت رکھتی ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس میں جو اہم چیز کہ جس کی مماثلت اور جس کی جانب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے،
وہ یہ ہے کہ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی والد نہیں تھے۔ لیکن ہم اس آیت سے اس کے علاوہ ایک اور مماثلت بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمانہ آخر میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے پاس زمین پر اتاریں گے، آسمانوں سے۔ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتا ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے، اور بلا شبہ ابن مریم تو نشانی ہے ایک قیامت کی، پس تم ہرگز شک نہ کرنا قیامت کے بارے میں، اور میری پیروی کرو، اور یہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے نازل ہونے سے 600 سال قبل موجود تھے، لہٰذا یہ آیت ان کی زندگی کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، بلکہ ان کے اس زمانہ آخر میں دوبارہ آمد کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ یہ مسلمان اور عیسائی دونوں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا جو ہے وہ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں اور منتظر ہیں۔ اس مہمان رحمت کی زمین پر آمد وقت جو وقت آخر ہے، اس کی ایک بڑی اہم نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر آمد سے متعلق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 اور سورہ آل عمران کا لفظ وقلا میں دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور ان آیات سے ہم پر یہ بات منکشف ہوتی ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہے گا، اللہ اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، یاد کرو میرا انعام کہ جو کیا میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر، اور جب میں نے مدد کی تمہاری روح القدس سے، باتیں کرتے تھے تم لوگوں سے گہوارہ میں اور بڑی عمر میں بھی، جب سکھائی تم کو میں نے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل۔ اور پھر آگے چل کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا، اور باتیں کرے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی اور ادھیڑ عمری میں بھی، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو یہ لفظ قرآن کریم میں 2 جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلوغت کی عمر کے حوالے سے استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر یہ جو عمر ہوتی ہے بلوغت کی، یہ 30 سال سے لے کر 50 سال تک کی عمر کا عرصہ ہوتا ہے، اور یہ لفظ اسی عمر کے اس حصے کے لیے استعمال ہوا، یعنی کہ جوانی کا جب اختتام ہوتا ہے اور جب بڑھاپے کا آغاز ہوتا ہے۔ کئی ایک مسلم اسکالر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ لفظ 35 سال کی عمر کے بعد یہاں پر مستعمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور اس وقت جب ان کی عمر مبارک 30 سال کے قریب کے، یعنی کہ بالکل شروعاتی پیٹھے میں تھی، شاید 27-28 سال ہوگا، اور وہ جب زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے تو ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 40 سال مزید وہ یہاں پر دنیا میں گزاریں گے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی باقی ماندہ زندگی زمین پر اتارے جانے کے بعد بسر کریں گے، لہٰذا یہ آیت اس طرح کا ثبوت ہوا کہ ان کی زمین پر دوبارہ آمد لازمی ہے۔ اب چلتے ہیں ان احادیث مبارکہ کی طرف کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے متعلق تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے متعلق کئی احادیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ اسلام کے ایک مایہ ناز امام شوکانی علیہ رحمہ بھی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے متعلق قریب 29 احادیث ہمیں ملتی ہیں، جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان احادیث میں بیان کی گئی باتوں کو کسی طور جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے درمیان ایک عادل حکمراں کے طور پر دوبارہ اتارے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ایک عادل حکمراں کے طور پر نہ اتارے جائیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں واپس آئیں گے تو وہ کیا کام کریں گے۔ فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم جب دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے تو وہ 40 سال تک احکام الہی اور میری سنت کی پیروی کرتے ہوئے تم پر حکمرانی کریں گے اور پھر وہ وفات پا جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم میری امت کے ایک عادل، منصف اور حکمراں ہوں گے، اور وہ صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو مار دیں گے، اور زمین پر اس طرح سے سکون آباد ہو جائے گا کہ گویا پانی برتن کے اندر پرسکون ہوا، اور تمام دنیا ایک ہی کتاب کی تلاوت اور پیروی کرے گی، اور کوئی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ سامعین گرامی، زمانہ آخر کے متعلق کچھ اہم معلومات اس اسٹیج پر کہ جب ہم آخری زمانے کا جو ابتدائی حصہ ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں، یا ہم ان پیشن گوئیوں کی بات کر رہے ہیں جو احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کے ذریعے ہمیں ملی ہیں، جس میں سے کئی ایک پوری ہو چکی ہیں اور ہم نے ان کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا، اور وہ ساری تفصیل میں کل کے اپنے پروگرام میں پیش کر چکا ہوں۔ اگر آپ دوبارہ سے دیکھنا چاہیں تو میری فیس بک لائیو پر جا کر دوبارہ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آخر زمانہ ہوگا اور ظہور امام مہدی علیہ السلام ہوگا، اور اس کے متعلق کچھ اہم معلومات ہیں۔ آخری زمانے کے شوریدہ حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے یعنی کہ مہدی علیہ السلام کو آگے لائیں گے، جو سیرت اور اخلاق میں سب سے بڑھ کر ہوں گے، اور پھر ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ انسانیت کو واپس صحیح راہ پر لائیں۔ امام مہدی کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ امت مسلمہ میں تعلیمات اور خیالات کا پرچار کریں، جس کی وجہ سے وہ مسلمان جو کہ اللہ کی سچائی سے دور جا چکے ہوں گے وہ دین میں واپس آ جائیں گے۔ اس مرحلے پر امام مہدی کی 3 بنیادی باتیں ہوں گی۔ ان تمام فلسفیانہ مکاتب فکر کو ختم کرنا کہ جو وجود خدا کے منکر اور دہریانہ نظام کے حامی ہیں۔ دوسری بات، اسلام کو ان مفروضات سے جدا کرنا کہ جو بعض منافقین نے گھڑ کر اسلام کا حصہ بنا دیے ہیں، اور سچے اور اصل اسلام کا پرچار اور اس کا نفاذ، وہ اسلامی نظام جس کے احکام قرآنی قوانین پر مشتمل ہوں گے، اور یہ کہ تمام امت مسلمہ کو سیاسی اور معاشرتی طور پر قوی کر کے امن و آشتی اور حفظ و ایمان میں لانا، اور اس کے ساتھ معاشرتی مسائل سے نمٹنا۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے 3 بنیادی بڑے کام ہوں گے۔ تو بہت سی احادیث مبارکہ کی روح سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر واپس آئیں گے تو تمام عیسائی اور یہودیوں کو آپ دعوت دیں گے، اور وہ اپنے گھڑے ہوئے مفروضوں کو ترک کر کے قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں گے، کیونکہ عیسائی ان کی بات مان جائیں گے، اور اس طرح مسلمان اور عیسائی متحد ہو جائیں گے، اور دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا، اور یہ راحت بھرا سنہری دور کہلائے گا۔ کل جب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو ہم نے 2 ادوار کے بارے میں بات کی تھی۔ ایک وہ کہ جو سنہری دور ہوگا جب وقت آخر آنے والا ہوگا، قیامت سے قریب ایک سنہری دور ہوگا، اور ایک بہت ہی شوریدہ دور ہوگا، اور اس کے بعد کا جو دور ہوگا وہ بڑا سنہرا دور ہوگا۔ جتنے دوست صاحب آپ فیس بک پر مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے پیغامات ہم شامل کر لیتے ہیں۔ سید وقاص حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جزاک اللہ خیر۔ محمد شکیل مدنی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایم کمال صاحب ہیں، جزاک اللہ خیر۔ زیب زئی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ شبانہ گیلانی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور بہت سارے دوست احباب ہیں کہ جن کے پیغامات مجھے ملے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج افطار کا جو وقت ہے وہ یو کے اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں وہ 6 تقریباً 14 منٹ ہے، اور فقہ جعفریہ کے مطابق جو آج افطار کا وقت ہوگا وہ 6:24 پر ہوگا۔ ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مزید گفتگو اس حوالے سے پیش کریں گے۔